बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 अक्टूबर हफ्ते के दिन का ये वीलॉग, इसकी पहले अहम खबरें पर तफसील। सोशल मीडिया पर DJSI के हवाले से अचानक तब्दीली की खबरें, नया नाम भी सामने आ गया। इसकी क्या वजूहात है, कौन पीछे निकला? नवंबर में बड़े फैसले, जो इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना है या लंबे अरसे के लिए जेल रखना है, ऑफर्स के साथ धमकियां भी, और ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाने का केस भी है। आज सुहेल अफरीदी की पहली बड़ी फतह हुकूमत ने जो घुटने टेके, सोमवार को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त हुकूमत ने दी है। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दो गवर्नर सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात की हमायत क्यों कर रहे हैं? और सुहेल अफरीदी का आज खैबर जिरगा में अवाम के साथ बड़ी तादाद की शिरकत, और इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन के खिलाफ और मादनियात के खिलाफ बड़ा अहम मामला। वज़ीर ख़ारजा और शहबाज शरीफ की अहम तरीन नाकामी के बाद अब DJSI और कोर कमांडर्स भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे शुरू कर रहे हैं। अपने हाथ में ले लिया मामला। और लबैक पर पाबंदी में सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस, और मुरीदके में जो कत्ले-आम कट्ठा छुट्टा खुलने का मामला। रिजवी बरदरान की गिरफ्तारी पर आज फिर बड़ी हलाकतों का क्यों हुकूमत कह रही है? बांग्लादेश में लबैक के लिए मुजाहरे, और नेतन्याहू और इसराइल में खुशियां, उन पर खबरें वहां क्या लगी, यरूशलेम पोस्ट में भी बताता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद करप्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम रेफरेंस वापस, इसकी तफसीलात भी। और अफगान जंग के आज मुज़ाकरात भी इस्तांबुल में उन्हें अभी तक सीज़फायर बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मुल्क पर हमले की तैयारियां, बहरी बेड़ा रवाना हो चुका है, किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। और आज एक अजीबोगरीब मामला, जो जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का जो चीन में कोई भी नहीं मिला और दौरा मुलतवी करके जाना पड़ा, वजह क्या बनी? और आखिर में मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो राइटर बाबा कोडा, इनके बारे में ठोक देने की जो खबरें हैं उस पर भी बात करूंगा। तफसील पहले जो मैंने आपको खुलासे में बताई। लेकिन सोशल मीडिया पर कल से DJSI की अचानक तब्दीली, जनरल आसिम मलिक साहब की, ये मंजरियां पर खबरें आई बाकायदा उन अकाउंट से जो नून लीग के बड़े करीबी अकाउंट समझे जाते हैं। और ये अभी देखें, DJSI को हालिया दिनों में तोसी भी मिली है। और ये मतलब जब तक उनको इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक रखा कि जब तक नेक्स्ट मूवमेंट ना हो, मतलब नेक्स्ट तब्दीली ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ का नाम DJSI के लिए इन अकाउंट से फैलाया गया। और ये ऐसे मौके पर, ये जब DG की ऑलरेडी एक्सटेंशन हुई, ये क्यों खबरें ने फैलानी पड़ी? फिर साफ़ती ज़राए भी इनके इस्तेमाल हुए। जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो है वो 3 स्टार जनरल है, 10 कोर के ओहदे पर काम करके, बड़ी हसास तकर्री थी इनकी। और ये वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की मुशावरत से, आपको पता है, ये तैनातियाँ होती हैं। अभी जनरल आसिम मलिक तो अपने ओहदे पर कायम है, लेकिन ये मकसद इन इदारों के दरमियान जो रसाकशी चल रही है उसे हवा देने की कोशिश थी, जो नून लीग कर रही है। जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के बनने के बाद ये 3 स्टार जनरल की जो रद्दोबदल हुई थी भारत की जंग के बाद, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कि 10 कोर के कमांडर थे, उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी लगाया गया था। और ये याद रखिए कि OTS से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल आसिम मुनीर के बड़े करीबी हैं, 2 साल तक ये कोर कमांडर रहे हैं। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल एहसन नवाज थे मिलिट्री सेक्रेटरी, उन्हें 10 कोर कमांडर को लगाया, यानी ये दोनों ओहदे स्वाप किए गए। और 10 कोर बड़ी अहम कोर है, याद रखें। इनके पास वो 111 ब्रिगेड और इस्लामाबाद से ताल्लुक, सियासी मामले में सबसे ज़्यादा अहमियत इनकी होती है। लेकिन अगर जनरल आसिम मलिक का ओहदा ख़त्म हो, तो फिर उसके बाद जो DJSI की तकर्री है, वो ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर के एक्सटेंशन के बाद ही होगा, अपने काबिल एतमाद लोगों की। और उसमें ज़ाहिर है आर्मी चीफ के भी उम्मीदवार 3 जो जनरल हैं, जनरल एहसन नवाज भी उसमें शामिल है 10 कोर के, और कराची के जनरल दस्तगीर भी हैं, उमर बुखारी पेशावर के हैं। उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया का नाम भी है। फिर इसके अलावा याद रखें कि CGSC मतलब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद का ओहदा भी नवंबर में ख़त्म हो रहा है, और ये 4 स्टार जनरल का ओहदा है। अब देखना ही होगा इसमें कैसे तैनाती होगी, किसी होगी। तो ये उखाड़ पिछाड़ का माहौल बना हुआ है, एक्सटेंशन की भी बातें हो रही हैं, नून लीग भी कोशिश कर रही है। अब इस सारे मामले में इस वक्त जो पूरी वारदात है, उसमें देखें आइंदा आने वाले पस मंज़र में खासतौर पर नवंबर का जो महीना है वो इसीलिए अहम करार दिया जा रहा है कि इसमें 3 रिटायरमेंट्स हैं। एक जनरल आसिम मुनीर का वक्त पूरा हो रहा है, एक जनरल साहिर शमशाद का, और एक आईनी बेंच के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। ये ऐसे माहौल में हो रहा है कि जहां तहरीक इंसाफ की तरफ से नवंबर की कॉल आने का, इमरान खान की रिहाई समेत जो मामलात हैं, तो ये जो 15-20 दिन हैं, ये इसीलिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। और आज उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैगाम, अपने अस्करी सहाफ़ी, आपको पता है हुकूमती तर्जमान जंग अखबार में जो शाया किया कि एस्टेब्लिशमेंट के, आपको पता है लाउड स्पीकर हैं अंसार अब्बासी साहब, इन्होंने कहा कोई मौजज़ा ना हुआ, कोई डील ना हुई, अदालतों से कोई गैर मुतवक्को रिलीफ ना मिला, तो इमरान खान को 2026 तक जेल में रखेंगे। और ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो सख्त गीर अनासर हैं वो तसादम की पॉलिसी पर कायम है, इसलिए ज़ाहिर है ये मामला ख़त्म नहीं होंगे, खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। और इमरान खान और बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाएंगे, ये पैगाम दे रहे हैं आपको बिल्कुल। अब इन्हें चूँकि पैगाम व्हाट्सएप पर मिलते हैं, कर्नल साहब की तरफ से मिलते हैं, उनकी सहाफ़ती बदयानती और काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि इमरान खान पर 300 से ज़्यादा मुकदमात हैं, लेकिन इन्होंने आज नवाज शरीफ के खिलाफ जो अल अजीज़िया रेफरेंस था वो भी इमरान खान के खाते में डाल दिया।
یہ نہ صرف ان کی قابلیت، ان کی تحقیقاتی صحافت کا پول کھولتا ہے، وہاں ان کی منافقت کا بھی پول کھولتا ہے. اور یہ انصار عباسی صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ان کی یہ جو حکومتی رد عمل ہے اور یہ جواب ان کو اپنی واقعی جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں عمران خان نے جوتی اتار دی، وہ بات درست ہے. خان کو کسی قسم کے انجام کی فکر نہیں ہے، بلکہ اب تو پوری کی پوری تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جو سہیل آفریدی کی تقرری ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مخالفت پر ہوئی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ان کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. عمران خان نے دیکھیں ابھی جو نومبر کے مہینے میں قائمہ کمیٹیوں کے استعفے اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے استعفے یا سینٹ سے استعفے، یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا. کوئی میری اطلاعات ہے کہ یہ معاملہ جو سہیل آفریدی کی ملاقات تک رکا ہوا ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اس میں انہیں اسی لیے خطرہ ہے، ایک تو نومبر کی کال اور پھر عمران خان کی طرف سے استعفوں کا معاملہ آیا. اس میں سب سے بڑھ کر جو بھی امن جرگہ ہو رہا ہے اس کی بھی یاد رکھیں کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ پورے ملک میں کراچی سے جلسے، کوئٹہ سے جلسے اور یہ معاملات شروع کر رہے ہیں. آج بھی جو پشاور میں اعلیٰ سطح کا ان کا اجلاس تھا اس میں یہی فیصلہ تھا کہ مزاحمتی تحریک کی طرف بڑھنا ہے. اور اب مجھے لگتا ہے معدنیات روکنے کا معاملہ نظر آئے گا جو اس وقت ان کی بیک بون ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اس سے تکلیف ہوگی، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں اہم ہے. لیکن انصار عباسی صاحب کے اس بیان سے مجھے ایک تو 13 اگست 1988 کی خبر یاد آئی، ضیاء الحق کے مرنے کے 4 دن پہلے، جس دن جہنم واصل ہوئے تو اس کے یہ 3 انٹرویو تھے 3 اداروں کے ساتھ. 29 مئی کو جنیجو کی حکومت اس نے برطرف کی تھی 1988 میں. پھر آخری انٹرویو 3 میڈیا گروپس میں کیا تھا اس نے اپنے مستقبل کا پورا ویژن. اس میں نوائے وقت نیشن اس کے 5-6 لوگ تھے، ضیاء الحق اور بریگیڈیئر صدیق سالک اس میں موجود تھے، بزرگ صحافی تھے جنہوں نے بتایا ساری بات. یہ جو منصوبہ بنا تھا کہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد واپس آئیں گی اور یہ ستمبر کے مہینے چونکہ حاملہ ہوں گی بلاول پیٹ میں، تو ہم اس وقت ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف یہ مہم نہیں چلا سکیں گی. اور ضیاء الحق جو نئے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرا رہا تھا، جس طرح آج مریم نواز پنجاب میں آپ کو کرواتی نظر آ رہی ہیں، اس نے وہی پلان کیا تھا کہ نئی اسمبلی بنے گی، پھر نئی اسٹینڈنگ کمیٹی کو وسیع اختیارات دیں گے اور میں ضیاء الحق اگلے 10 سال ملک پر قابض رہوں گا. 13 اگست کو یہ اس کا میڈیا کی آخری ملاقات تھی، مستقبل کے منصوبے. اور 4 دن بعد ایسا فضا میں لیرو لیر ہوا کہ جہاں وہ بہاولپور میں گرا نیچے کچھ گدے بھی تھے. یہ میں آپ کو بڑی تھنٹک بات بتا رہا ہوں. وہاں ہڈیاں جو چن رہے تھے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ گدے کے دانت ہیں، یہ ضیاء الحق کے دانت ہیں. کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس قبر میں آج بھی گدے کی ہڈیاں اور دانت موجود ہیں. تو انصار عباسی صاحب یہ یاد رکھیں، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ انسان اپنی چالیں چلتا رہے، اللہ اپنی تدبیر کرے گا اور سب سے بہتر تدبیر اسے کی ہو. یہ لوگ چونکہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب ان کا بدلنا ناممکن ہے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، نظریہ ہے، جو عادتیں ہیں وہ کئی دہائیوں سے پکی ہو جائیں تو پھر وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. 40 سال کے بعد ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے جب تک اللہ ہدایت نہ دے، ایمان نہ دے. اور یہ وہ دیکھیں پرانے صحافی ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے ساری باتیں. ذوالفقار علی بھٹو 1977 میں کیا کہتا تھا؟ میری یہ کرسی ایسے ہاتھ مار مار کہتا تھا، یہ چاند ستارے جب تک باقی ہیں میرا اقتدار ہے، میں پاکستان کا حکمران ہوں. پھر کیا ہوا اسی سال؟ نواز شریف 98 میں امیر المومنین بن کے 2/3 اکثریت لے کے اگلے 30 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا. 2/3 اکثریت. کدھر ہے نواز شریف آج؟ ذرا ڈھونڈے. تو جو اللہ کو منظور ہونا وہ کرسی صرف آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی بنائی ہے، اور کسی کی کوئی کرسی نہیں ہوتی. بیرونی مدد ان کے ساتھ امریکہ کو، اسرائیل کو ظاہر خوش کرنے کے لیے ہر حد تک جا رہے ہیں. اب دیکھیں لبیک کی جو پابندی کا، آپ اسرائیل کی اخباریں کھولیں، آج یروشلم پوسٹ، وہ کتنے خوش ہے کہ مذہبی جماعت پر پابندی لگی. اسرائیل کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے، جو ٹرمپ کے امن منصوبے کے خلاف نکلے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کابینہ نے پابندی لگا دی ثانیہ مرید کے قتل عام پہ بھی. جو اعداد و شمار انہوں نے بتایا جو حکومت کے ہیں، مطلب جو پیغام انہیں پہنچانا تھا وہ انہیں مل گیا، ان کی خوشی کا اظہار آ گیا، نیتن یاہو خوش ہو گیا. خان کی قید بھی اسی طرح ہے، اور کیونکہ خان بھی اسرائیل کا آپ کو پتا ہے حامی نہیں ہے، مخالفت کرتا ہے، فلسطین کی حمایت کرتا ہے، تو اب آواز خان کی بھی ایسے ہی خاموش کی گئی تھی. اب جو اسٹیبلشمنٹ سمجھ نہیں رہی، مجھے 3 سالوں میں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ خان کی منت ترلا بھی کرتے ہیں بنی گالا شفٹ ہو جائیں، دوسری طرف ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کرواتے ہیں. خان کو توڑنے کے لیے اولڈ بک جو ڈکٹیٹر کی ایک کتاب ہے اس کا ہر حربہ استعمال ہو گیا. میں نے پڑھی ہے پورا ہر حربہ، کچھ بھی نہیں رہا. ابھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے بھی دیکھیں انہوں نے 4 نومبر کو عمران خان کے اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے درخواست جمع کرائی کہ عمران خان کا یہ اکاؤنٹ بند کیا جائے، ٹویٹر کا جو ایکس اکاؤنٹ سے کہا جاتا ہے، ٹویٹس ہٹائی جائیں. یہ نون لیگ کے وکیل ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان ہیں، وہ واجد گیلانی کابینہ کے جو ممبر غلام مرتضیٰ خان کے ذریعے درخواست کروائی. دیکھ لیں پھر بندے بھی وہی کہ اکاؤنٹ بند کروانے کا عدالت حکم دے، اور انہیں ارباب محمد طاہر کی عدالت میں 4 تاریخ کو کیس بھی لگ گیا. اب اس سے اب آپ دیکھیں کیا حکومت بہتر ہوگی، پاکستان بہتر ہوگا، کیا حالات ہوں گے. ذرا ان کو ذرا کوئی عقل کا اندھا انہیں دکھائے. شہباز شریف کو آج تقریر کرتے آپ سنیں، کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی اور اس کی ٹیم نے پاکستان کی ترقی کی تاریخ لکھ دی. اور محسن نقوی منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ میں نے کون سی تاریخ لکھ دی ہے بھائی. پاکستان کی 2023 سے اب تک کرکٹ کو دیکھ لیں، محسن نقوی کے پاس ہوا ہے.
5 دفعہ ہندوستان سے، نیوزی لینڈ سے، افغانستان سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے ایسی بری طرح ضلالت والی ہار. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں بنگلہ دیش، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، 15 سیریز پاکستان ہارا ہے، تمام انٹرنیشنل مقابلے ہارا ہے. پاکستان کی کرکٹ بدترین تاریخی پرفارمنس پر ہے. کرکٹ بورڈ کے کپتان کو کرکٹ بورڈ کے اندر انٹرنیشنل کرکٹر کے اس پہ ملازمت دی جا رہی ہے، افیئرز پہ. اور چاروں صوبوں میں، کیونکہ محسن نقوی امن و امان کا ذمہ دار ہے، چاروں صوبوں میں بدترین حالات، عسکریت پسند، دہشت گردی، ملک کا امن و امان. 3000 سے زائد حملے 2025 میں ہو چکے ہیں، 45% ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے سانحوں میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے پاکستان میں 2025 میں ہوں. اسلام آباد دارالحکومت میں 26 نومبر کو پچھلے سال خون کی ہولی کھیلی گئی تو مرید کے پنجاب میں اس سال کھیلی گئی. پاکستان کے شہریوں پر، عوام پر گولیاں چلانا اب معمول کا کام ہے. چاروں صوبوں میں امن و امان کے حالات اس قدر بدنما تاریخ بن چکی ہے کہ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ جو آپ پاسپورٹ دیکھتے ہیں نا اس وقت، صومالیہ، افغانستان، عراق اور شام صرف ان چاروں سے ایک پوائنٹ پیچھے ہے. 106 کے بعد رینکنگ ختم ہے، اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اور یہ صرف سفر کے لیے نہیں ہے، یہ دستاویزات ہوتی ہیں اس ملک کے حالات کے مطابق کہ دوسرا ملک اس ملک کے شہریوں کو آنے کی اجازت اس بنیاد پہ دیتا ہے. یہ جو ویزا فری انٹری آپ سنتے ہیں، آج پاکستانی زیارات کے لیے جائیں عراق، شام، تو وہاں سے واپس نہیں آتے. افریقہ کے ممالک میں جائیں تو وہاں سے واپس نہیں آتے کہ یہاں پاکستان کے حالات اتنے بدتر ہیں. کوئی ملک پاکستان کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ چین جیسا ملک، ہمالیہ سے اونچی دوستی، شہد سے میٹھی دوستی، ویزا لسٹ میں نام ہی کوئی نہیں. ملیشیا، برادر اسلامی ملک، ویزا ہی نہیں دیتا. سعودی عرب امارات نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو ویزا ان کو بلانے، مطلب وہ آٹومیٹکلی ڈینائی کر دیتے ہیں. ہر ادارے کو تباہ کیا گیا کیونکہ عدالتوں میں اب دیکھیں آئینی بینچ مثلا آج اس کا بھی 1 سال مکمل ہوا ہے، افریدی کا بھی سال مکمل ہوا ہے. افریدی کا مینڈیٹ میں سب سے بڑا ڈاکہ مارنے والی 78 نشستیں بغیر آئین اور قانون کے مال غنیمت کی طرح لوٹ مار بانٹنے والا یہ جسٹس امین الدین. دوسرے صوبوں کے جج اٹھا کے سینئر لگا کے ان کی پروموشن کا حق چھین کے، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگیں 10 مہینے. ان ججز کو اسی لیے لگائے گا. اور آج عدلیہ کی عزت اور توقیر کا یہ عالم ہے کہ اڈیالہ جیل کا ایک 17ویں گریڈ کا افسر ان کے کام کو ایسے پیروں تلے رکھ کے رگڑتا ہے اور یہ بے شرموں کی طرح دیکھتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ لارجر بینچ میں خان کی جیل گفتگو پابندی پہ ہم نے سہیل افریدی کو پیغام دینا تھا اڈیالہ جیل کے ذریعے، اس سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے، کہ یہ تمہارا حکم نہیں مانتے ہم عدالتوں کو. مطلب یہ اس لیول پر گر چکے ہیں. پاکستان کے صرف اثاثے بیچ کر، ٹھیکے پر دے کر صرف اقتدار کا وقت پورا کرنا. اب اس میں دیکھیں معدنیات سب سے اہم معاملہ ہے. اور جو خیبر پختونخوا نے آخری رکھا ہوا ہے نا کارڈ، وہ انہیں معدنیات نہیں نکالنے دینی، اس طرف نہیں جانے دینا. وہاں ظاہر ہے پھر کام خراب ہوگا. اور یہ نایاب معدنیات یاد رکھیں بہت بڑا معاملہ ہے. اس سے یہ حکومت تو گھٹنوں پہ آنا ہی آنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یورپ، امریکہ، چین اور بھارت سمیت ان کے اندر ایک غیر اعلانیہ بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. چین نے 90% جو معدنیات ہیں ان کو ریفائن کرانے کی مشینری، اور اس پر ظاہر چین کی سبقت ہے. اور یورپ اور امریکہ اس وقت تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سفارتی تعلقات میں جرمنی کا وزیر خارجہ چین کا دورہ کرتا ہے، وہاں چین کا کوئی حکومتی بڑا عہدیدار اہلکار سے ملنے ہی نہیں آتا، ملنے کے لیے تیار ہی نہیں، میٹنگ کے لیے وقت نہیں دے رہے. 2 دن کے اس کے دورے میں وزیر خارجہ نے ایک میٹنگ رکھی، باقی 2 دن میں اس کو کچھ تھا ہی نہیں. ہر کمپنی نے چین کے مطلب جو صدر ہے اس سمیت وہ کہا ہم نہیں مل سکتے، وہ منسوخ کر کے چلا گیا. وجہ یہ جو ٹیک وار چل رہی ہے بہت بڑی نایاب معدنیات کی وجہ سے، چین آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹ مشینری سمیت برآمدات پر پابندیاں لگا چکا ہے. اب اس سے پورے یورپ، امریکہ سمیت پیداواری مسائل شروع. یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں، یہ سیمی کنڈکٹرز اگر بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ایک میٹیریل ہے جو گوگل پہ جا کے پڑھیں آپ کا دماغ گھوم جائے. یہ جتنی بھی نایاب دھاتوں کے ذریعے یہ بنائے جاتے ہیں، اس میں آپ کے کمپیوٹر کا مدر بورڈ، موبائل فون کے اندر جو چپس لگی ہیں یا جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کے اندر سیمی کنڈکٹر چپس ہیں. آپ کے ٹی وی میں، فریج میں، ایئر کنڈیشن میں، بڑے بڑے ریڈارز میں، ڈرونز میں، میزائل گائیڈڈ سسٹم میں، اور سب سے بڑھ کر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سپر کمپیوٹرز ہیں ان سب میں سیمی کنڈکٹر استعمال ہوتا ہے. تو جس ملک کے پاس یہ بنانے کی صلاحیت ہو، ٹیکنالوجی، دفاع، معیشت تینوں میں اوپر آ جائے. تو پاکستان اس وقت دنیا میں آپ کو اس لیے چین نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں معدنیات کا یہی سب سے بڑا معاملہ ان کے لیے اہم ہے. اسے روک لیا تو بس ختم. بابا کوڈا بات کرنی ہے میں نے. 3 سال سے جو خوف اور فستائیت کا ایک دور ہے میڈیا میں، آپ کو پتہ ہے اخبارات، میڈیا، مین اسٹریم تو بند ہو چکا ہے پاکستان میں. عدالتیں، ان کے دروازے بھی بند ہیں. صرف ایک جگہ ایسی رہتی ہے جہاں آپ کی آواز گونجتی ہے اور بڑی طاقت سے، وہ ہے سوشل میڈیا. اب ان آوازوں میں آپ دیکھیں جو صحافی اور بڑے معروف انفلوئنسر وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو گمنام لوگ شناخت چھپا کر بغیر تصویر کے فرضی نام سے مزاحمت کرتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، قانونی پارلیمانی طریقوں سے اظہار رائے کی جب اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ گمنام اپنے طریقے سے آواز آتی ہے.
اب اس میں اکاؤنٹس اور تحریریں لکھتے ہیں لوگ، فکری پختگی ان کی دیکھیں، ان کا تنزیہ انداز دیکھیں، سخت سچائی دیکھیں، حکومتی پالیسیوں پر، فوجی مداخلت پر، معیشت کی تباہی پر. یہ ایسا جملہ لکھتے ہیں جو کسی اخبار چینل میں نہیں چھپ سکتا. اب بابا کوٹا ایک بہت بڑا نام، اب اس کی شناخت کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کی تحریر لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں. اس کی باتوں میں بڑی تلخی ہے، الفاظ کا چناؤ بالکل ظاہر درست نہیں ہوتا، بعض اوقات غیر پارلیمانی گفتگو ہوتی ہے 18 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں جو سچائی ہے وہ معیشت سے لے کے خارجہ پالیسی تک فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. یہ پاکستان کے جماندرو صحافی یہ اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹک سکتے. تو ریاست نے بابا کوٹا جیسے لوگوں کے خلاف مہم چلائی ہے، سائبر کرائم، FIA، مختلف ادارے جو ان کی آواز کو، ٹویٹس کو دن رات بند، جیسے میرا بھی چینل بند کیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں بڑی پارلیمانی گفتگو کرتا ہوں. اب ان کے قریبی لوگوں نے دعویٰ کیا جی بابا کوٹا کو ٹھکانے لگا دیا، ٹھوک دیا ہے. اب ظاہر اس کی تصدیق ممکن نہیں ہے، لیکن جس طرح ماورائے عدالت پاکستان میں قتل ہوتے ہیں، لاپتہ افراد ہوتے ہیں، جس طرح صحافیوں پہ ظلم و جبر، اس میں عین ممکن ہے واردات کر بھی گئے ہوں. بابا کوٹا کا اکاؤنٹ تو ویسے سسپینڈ ہے اس وقت، وہ درجنوں، لیکن اس کے نام کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، جعلی ہوں گے، کچھ ہستی ہوں گے. اصل معاملہ دیکھیں، یہ اس خاموشی کو توڑنا، ریاست کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے نظریات اور تحریک جو ہے وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتی. یہ وہ بیج ہیں جو مٹی میں جب آپ دفن کریں تو وقت آنے پر ایک بڑا تناور درخت بنتے ہیں اور چیخ چیخ پکار لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اجتماعی سوچ ہے، بے بسی ہے، مزاحمت ہے. اور یہ NK2 ریبون ایک بڑا اکاؤنٹ ہے، اس طرح کے بے تحاشا اکاؤنٹس ہیں جو کہ آوازیں ہیں. انہیں اسی لیے پاکستانی پسند کرتے ہیں. بے شک وہ گمنام ہے بیچارے، ظاہر مجبور نہیں سامنے آ سکتے. ہر ظلم و فسادیت میں جو برداشت ہم کر چکے وہ نہیں کر سکتے، اور ٹھیک کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو محفوظ رکھے ان کے ظلم اور شر سے، اور پاکستان پر اپنا رحم کرے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.